मुसलमान के बच्चे उसे देख रहे, क्योंकि मुसलमान के बच्चों ने तो रोजा रखा है, वो तो खा नहीं सकते, और वो बच्चा सबके सामने केला खोला और केले का छिलका निकाला और उसके बाद उसको खाना शुरू किया। वो बच्चा खा रहा है, सारे मुसलमान बच्चे देख रहे। इतने में उस यहूदी लड़के का बाप वहां से गुजरा, उसने देखा कि मेरा बेटा केला खा रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने रोजा नहीं रखा, और बाकी सारे मुसलमान बच्चे देख रहे और उन्होंने रोजा रखा। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो जल्दी से आया, अपने बच्चे के हाथ में से केला लिया और एक थप्पड़ बच्चे के चेहरे पर मारा और कहा, तुझे नहीं मालूम ये मुसलमान का महल्ला है, सारे बच्चों ने रोजा रखा और सारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं और तुम सबके बीच में केला खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये कहकर बच्चे को कहा, जा घर में जा और घर में जाकर जो खाना है खा, मगर बाहर महल्ले में मत खा, क्योंकि दूसरे मुसलमान बच्चों का दिल दुखता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक जमाने के बाद उस यहूदी का इंतकाल हो गया। किसी अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा कि वो यहूदी जन्नत में घूम रहा है, वो यहूदी जन्नत। तो उस अल्लाह के वली ने कहा, ओहो अल्लाह का बंदा, तू तो यहूदी, तू जन्नत में, तू जन्नत में। तो कहा, हाँ तुम्हारा सोचना बराबर है, मैं यहूदी, लेकिन मुझे इस वक्त वो ग्रीन बैग खुला है और हमारे रोजेदार के नाम वहां जा रहे, लेकिन मालूम नहीं हम में से किसका नाम उस बैग में चला जाए। जो पक्का रोजा रखने वाला, सच्चा रोजा रखने वाला, उसका नाम उस बैग में जाएगा, और जिसका नाम उस बैग में चला गया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस फरिश्ते ने कहा, वो सब्ज बैग रखा हुआ है, वो सब बॉक्स रखा हुआ है। उस फरिश्ते ने कहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर और आपकी उम्मत पर रोजे फर्ज किए गए, और जिसका रोजा कबूल हो जाएगा उसका नाम हरे संदूक में चला जाएगा, और जिसका नाम हरे संदूक में चला जाएगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा था, मेरे नबी आप मदीना जाओगे, आप पर रोजे फर्ज होंगे। और हमने देखा जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे, एक जमाने के बाद आप पर, आपकी उम्मत पर रोजे फर्ज हो गए। अल्लाह ने फरमाया, फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे फर्ज कर दिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हमारा रोजा कबूल होता या नहीं होता। उम्मीद तो है अल्लाह की जात से कि अल्लाह हमारे रोजों को कबूल करता होगा, लेकिन एक गुनाह, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, एक गुनाह, मेरी माँ बहने, एक गुनाह ऐसा है जो हमारा रोजा बर्बाद कर देता है। हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम गर्मी में तड़पते हैं, हमारे बदन से पसीना बहता है, बल्कि रोजेदार तो इतना सब्र करता है कि उसे भूख लगी है, किचन में खाना है मगर खाता नहीं है, उसे प्यास लगी है, अभी फ्रिज का दरवाजा खोले तो फ्रिज के दरवाजे में लाल कलर का शरबत भी मिले, ठंडा पानी भी मिले, बर्फ भी मिले, लेकिन सिर्फ वो रोजेदार सोचता है, अल्लाह तेरा हुक्म है ना, तेरे नबी का हुक्म है ना कि सहरी के वक्त से खाना बंद करो, इफ्तार तक खाना बंद रखो, अल्लाह हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मगर रोजा तोड़ के तेरी नाफरमानी नहीं करना। अभी मैंने एक हदीस पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन तमाम हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत और भलाई का हुक्म देना, बुराई पे रोकना, कितनी फिक्र थी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था, मैं अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था, कोई एक देहाती शख्स सामने आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कलमा पढ़ो ना, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, कलमा पढ़ो तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब। तो देहाती कहता, मैं कैसे मानूं कि आप अल्लाह के नबी है, मैं कैसे मानूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कैसे मानूं अंत रसूलुल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कह रहा हूं ना, एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करना है, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो कहने लगा, अगर आप सच्चे हैं तो चलो वो दरख्त को बुलाओ,
وہ درخت کو بلاؤ، وہ جو درخت جس کو ہم جھاڑ کہتے ٹری کہتے اس کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا منظر تھا، حضرت عمر فرماتے اللہ کی قسم کیا منظر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے اشارہ فرمایا، اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ فرمایا، وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑ کر آگے بڑھنے لگا، اور بڑھتے بڑھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، وہ درخت واپس چلا گیا۔ جیسے اونٹ چلتا ہوا آتا، اونٹ چلتا ہوا جاتا، ویسے درخت چلتا ہوا آیا اور چلتا ہوا گیا، اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ جو دیہاتی تھے حضرت عمر فرماتے بلند آواز سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے آج یہ موبائل بہت بڑا ٹیکنالوجی میں ایک بہت اچھا ذریعہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے اللہ نے بہت اچھا ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ دیا ہے۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اچھے اچھے جو واقعات ہم کو ملے لوگوں کو فارورڈ کرو، قرآن حدیث کی باتیں لوگوں کو فارورڈ کرو، اچھے اچھے مسائل روزے کے معلوم ہو تو لوگوں کو فارورڈ کرو۔ موبائل کو جنت کا ذریعہ بناؤ، اللہ کے واسطے غیبت کر کے اپنے روزے کو برباد مت کرو۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤ، آج اگر ہم کو کسی کے بارے میں پتا چلے کہ فلاں عورت اللہ نہ کرے زینا کروانے میں مبتلا ہو گئی، یا کوئی مرد زینا کرنے میں مبتلا ہو گیا، ہم لوگ کیسے اس کو نظر سے دیکھتے ہیں، یہ وہ ہے جس نے زینا کیا، یہ وہ ہے جس نے زینا کروایا۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الغیبہ اشد من الزنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ زینا سے بھی بدتر ہے، یہ زینا سے بھی بدتر ہے۔ یعنی زینا اتنا گھناؤنا گناہ ہے، اس سے خطرناک اور برا گناہ وہ غیبت کرنا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں کیا پیار سے اللہ، اگر یہ قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آئے نا میرے محترم دوستوں، میں اس وقت یہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا، صرف رمضان میں زندگی بھر کے لیے ہم غیبت سے توبہ کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس کا جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور کوئی دوست ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہو وہ تیرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ہم تو رو رہے، ہم نے کہا میرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ سب بھائیوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن کسی نے آ کر کہا تمہارے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم نے کہا میرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو کہا ایک کام کرو نا، ذرا چھری لو، اس کا گوشت نکالو، آج ہم اس کو ذرا بھرائی کریں گے اور اس کو ذرا تیل میں گرم کریں گے اور اچھے طریقے سے کھائیں گے۔ بتاؤ ایسا کوئی کرے گا؟ کوئی اپنے سگے مردے بھائی کے بدن کے گوشت کو کاٹے گا اور اس کو گرم کر کے کھائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر کوئی کرے، یعنی کوئی اپنے مردے سگے بھائی کا گوشت کاٹے اور کھائے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے ہوتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ڈائریکٹ قرآن پارہ نمبر 26 اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی آدمی یہ پسند کرتا کہ اپنے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اللہ فرماتے کبھی پسند نہیں کرو گے۔ اگر کوئی اپنے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ، زنا سے بڑھ کر گناہ، روزے کی بربادی والا گناہ، اپنے گھر میں تباہی لانے والا گناہ، اپنے گھر سے برکتیں رحمتیں مغفرتیں ختم کرنے والا گناہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اللہ کے واسطے اپنے روزے کو بچاؤ، روزے کو بچاؤ، روزے کو بچاؤ۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک محلہ ہے، مسلمانوں کا محلہ،
اور وہ زمانے میں مسلمان مرد بھی روزے میں، عورتیں بھی روزے میں، ماشاءاللہ بچے بھی روزے میں. الحمدللہ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے بچے 10 سال 11 سال 12 سال 8 سال الحمدللہ بغیر دباؤ کے، بغیر پریشر کے، بغیر ماں باپ کے دباؤ کے روزہ رکھتے ہوئے اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بناوے، عالم باعمل بناوے، دین کا داعی بناوے، متقی اور پرہیزگار بناوے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا محلہ، سارے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے روزہ رکھا، لیکن اس محلے میں 2-3 یہودی کے گھر تھے. اب عصر کے بعد کا وقت ہے، ایک یہودی چھوٹا سا بچہ 8 سال کا 9 سال کا وہ باہر بیٹھا ہے اور کیلا کھا رہا ہے، اور سارے دوسرے مسلمان کے بچے اسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کے بچوں نے تو روزہ رکھا ہے، وہ تو کھا نہیں سکتے. اور وہ بچہ سب کے سامنے کیلا کھولا اور کیلے کا چھلکا نکالا اور اس کے بعد اس کو کھانا شروع کیا. وہ بچہ کھا رہا ہے، سارے مسلمان بچے دیکھ رہے. اتنے میں اس یہودی لڑکے کا باپ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا کیلا کھا رہا ہے، کیونکہ میرے بیٹے نے روزہ نہیں رکھا، اور باقی سارے مسلمان بچے دیکھ رہے اور انہوں نے روزہ رکھا. ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ جلدی سے آیا، اپنے بچے کے ہاتھ میں سے کیلا لیا اور ایک تھپڑ بچے کے چہرے پر مارا اور کہا تجھے نہیں معلوم یہ مسلمان کا محلہ ہے، سارے بچوں نے روزہ رکھا اور سارے بچے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم سب کے بیچ میں کیلا کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر بچے کو کہا جا گھر میں جا، اور گھر میں جا کر جو کھانا ہے کھا، مگر باہر محلے میں مت کھا، کیونکہ دوسرے مسلمان بچوں کا دل دکھتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک زمانے کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا. کسی اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے، وہ یہودی جنت میں. تو اس اللہ کے ولی نے کہا او اللہ کا بندہ تو یہودی، تو جنت میں، تو جنت میں. تو کہا ہاں تمہارا سوچنا برابر ہے، میں یہودی، لیکن مجھے مرنے سے پہلے اللہ نے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا. مرنے سے پہلے کسی نے مجھے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں مسلمان ہو کر. تو کہا اللہ نے تجھے پوری زندگی یہودیت پہ گزارا، موت کے وقت اللہ نے کلمہ دیا. کہا اللہ کو میں نے یہی پوچھا اللہ تو نے مجھے کلمہ کیوں دیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے یاد کر تو نے اپنے بیٹے کے چہرے پر تماچا مارا تھا، کیلا اس کے ہاتھ پہ سے چھین لیا تھا، اس کو گھر میں بھیج دیا تھا، تو نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا تھا، تو نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا، احترام کے اوپر تو نے رمضان مہینے کی شان اور عظمت کو سمجھا تھا، اس پر میں نے تیری مغفرت کر دی، تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور آج تجھے جنت میں پہنچایا. امام غزالی فرماتے جو رمضان مہینے کا احترام کرے، جو رمضان مہینے کی عظمت کو سمجھے، جو رمضان مہینے کا قدر کر لے، وہ جنتی ہے. تو روزہ رکھنے والا، بھوکا رہنے والا، پیاسا رہنے والا کتنا بڑا جنتی ہوگا. میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، دوستوں، بزرگوں، بس مجھے ایک ہی بات کہنا ہے، روزے کو بچاؤ. روزہ رکھنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے. روزہ رکھ لیا، ہم سمجھتے سحری کر لی، افطاری کر لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی. نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر یہ روزے قبول ہو جائیں گے نا، اللہ دنیا میں بھی رحمت عطا کریں گے، آخرت میں بھی رحمت عطا کریں گے.